बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से इमरान खान पर कातलाना हमला केस में जो अहम पहली रिपोर्ट है वो जारी की गई है और वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की जानिब से इस पूरे कत्लेआम और कातलाना हमला के पीछे वफाकी हुकूमत का हाथ साबित हो गया है। और मुसद्दिक अब्बासी की जानिब से और उसके अलावा जो मुशीर बरा दाखिला है और जो उमर सरफराज चीमा उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कौम के सामने बड़ी अहम तफसीलात रखी गई हैं। और उसमें जो झूठ बताने वाली मशीन है, पॉलीग्राफिक टेस्ट जिसे कहते हैं, उसमें अहम इंकशाफात हुए और 3 दफ़ा टेस्ट करवाया गया है मुल्ज़मान का। और ये बात साबित हुई है कि वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इस सारे मामले में मुलव्वस थे। और अब तक की जो रिपोर्ट है वो उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे आजम सवाती की जो दरख्वास्त जमानत है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में समाअत हुई। बाबर अवान साहब बतौर वकील अदालत में पेश हुए। आप जानते हैं कि जो मामला है आजम सवाती का वो बहुत बड़ी देर से वो लंबा होता जा रहा है और आजम सवाती को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर 2 हफ्ते तक ये सिंध और बलूचिस्तान में फिराते रहे और फिर जब 12 दिसंबर को उनकी दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज हुआ तो 21 दिसंबर को जाके सुनाया गया। आज 26 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी। अब आप देखें कि जब इंसाफ देना होता है तो ये एक एक दिन के नोटिस जारी किए जाते हैं। आज जब आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है, ये बाद अज गिरफ्तारी जमानत है। बाद अज गिरफ्तारी जमानत में और इस तरह का जो हाई प्रोफाइल केस हो जहां एक 75 साल सेनेटर और सीनियर कानूनदान वो जेल में हो, तो ऐसे में 1 हफ्ते की तारीख का नोटिस जारी कर दिया अदालत ने और 1 हफ्ते के लिए अगले पीर के दिन, अगले सोमवार के दिन, आज सोमवार है और अगले सोमवार के लिए अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत को मुलतवी किया। मैं ये समझता हूं कि आजम सवाती के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से और मैं आपको बताऊंगा कि सदर पाकिस्तान के हवाले से जो झूठ बोला गया था, सदर पाकिस्तान ने भी आज मुंह तोड़ जवाब दिया है। कमर बाजवा को लेकर मीडिया ने एक झूठ फैलाया था, चूंकि झूठ की फैक्ट्रियां हैं और इनको पैसा लगा हुआ है। और ये जो कल तक जमहूरियत की बातें करती थी, आज साबिक जो आर्मी चीफ है उनके तर्जमान बने हुए हैं और झूठ फैला रहे हैं सिर्फ वफाकी हुकूमत को और शरीफ खानदान को खुश करने के लिए। और फिर सदर पाकिस्तान भी खामोश नहीं रहे और फिर सदर पाकिस्तान ने बाकायदा उसके ऊपर नोटिस लिया है, वो भी मैं आपके साथ तफसील आपके सामने रखूंगा। बहरहाल आजम सवाती का जो मामला है, मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून बड़ा क्लियर है। और जब मुझे याद है इस एक जो फैसला है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके पास 2 चेकों का मामला गया था। एक ही ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 लाख रुपए देना है तो वो 50-50 हजार के 2 चेक दे देता है। तो एक चेक पे अलग मुकदमा दर्ज हो जाए, एक चेक पे अलग मुकदमा दर्ज हो जाए, काज ऑफ एक्शन एक हो, तो उस पर जब एक पहले मुकदमा दर्ज हो चुका था, जब दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ तो उसकी क्वैशमेंट की पिटीशन गई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इसी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और वहां पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दोनों पर्चे खारिज कर दिए। उन्होंने कहा कि ये दूसरा जो मुकदमा है, जब एक वकूए की एक FIR हो चुकी है तो वो तमाम चेकों का एक पर्चा करवाता, ना कि हर चेक का अलग से पर्चा ना करवाता, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो एक है। तो इस वजह से अदालत ने कहा कि चूंकि बदनीयती साबित हो गई, इस वजह से जो पहला पर्चा था वो भी खारिज कर दिया, दूसरा पर्चा भी खारिज कर दिया। हालांकि चेक भी एडमिटेड था, पैसे भी देने थे, सारा कुछ था, लेकिन चूंकि एक ही ट्रांजैक्शन के 2 चेक थे, उसने पहले एक चेक पर मुकदमा दर्ज करवाया, एक पर जो उसको डिसऑनर करवा के मेमो लगा के पर्चा करवाया, फिर दूसरे पर पर्चा करवाया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जजमेंट है, इस जजमेंट की बुनियाद पर मैंने बतौर वकील लाहौर हाई कोर्ट में एक केस में रिलीफ लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट का हवाला देकर। आज वही आजम सवाती हैं, एक ही नौयत के उसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमा दर्ज किए गए हैं और अदालत का ये काम बनता था कि जहां बाकी अदालतों ने उनके खिलाफ मुकदमा खारिज किए हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनके खिलाफ मुकदमात को खारिज करती कि ये बदनीयती है रियासत की कि वो किस तरीके से 1 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कर सकती है। और फिर इसी अदालत के जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा है कि एक ट्वीट करने से इदारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, एक इदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की जात को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से एक ट्वीट की बुनियाद पर आप क़यामत नहीं खड़ी कर देंगे। और यही उन्होंने मुकदमा खारिज किया था। लेकिन जहां आजम सवाती का मामला हो और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हों, वहां पर अदालत ने इस केस की समाअत जो दरखास्त बाद अज गिरफ्तारी है
اس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے، نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ بابر اعوان صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ نے تو کہا تھا، آپ نے تو اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ جی وہ جو ٹویٹ ہے وہ آپ کا نہیں ہے، تو اس پر بابر اعوان صاحب دیکھیں جب بھی آپ جب فرد جرم لگتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں جی میں نے کوئی جرم کیا ہے، اور جب ٹویٹ کی، اچھا وہ ٹویٹ انہوں کا اپنا بھی نہیں تھا، ٹویٹ کسی اور نے کیا تھا اور انہوں نے رپلائی میں کیا تھا۔ اب ٹویٹ کرنا اور رپلائی میں یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور میڈیا ہمارا جو درخواستیں لکھی ہوتی ہیں، یہ جو کرمنل لا ہے نا، کرمنل لا میں درخواست جو لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو آرگومنٹس کی ہوتی ہے، جو زبانی دلائل ہیں فیصلے اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ جو ہمارا سول لا ہے وہ ڈیپینڈ ڈرافٹنگ پہ کرتا ہے، جو آپ نے لکھ دیا ہے وہی اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں مکر گئے ہیں، پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہا ہے۔ اب وہ تو لکھی لکھائی درخواستیں پڑی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کچہریوں میں وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، صرف اس پر مقدمہ نمبر چینج کرتے ہیں اور ملزم کا نام چینج کرتے ہیں، اور ضمانت کی درخواست بعد از گرفتاری اور قبل از گرفتاری، تو یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور لیکن چونکہ میڈیا کو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہے، سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر بڑی تیزی کے ساتھ جو کیس ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ غلام محمود ڈوگر کی جانب سے جو پہلی رپورٹ ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے سرفراز چیمہ کی جانب سے، جو مشیر داخلہ پنجاب ہیں ان کی جانب سے۔ ان کا کہنا ہے کہ اور ان کے ساتھ مشیر برائے احتساب مصدق عباسی بھی تھے، جو پہلے جب شہزاد اکبر چلے گئے تھے تو وہ ایف آئی اے اور نیب کو بھی دیکھ رہے تھے، مشیر برائے احتساب تھے وزیر اعظم کے مصدق عباسی، ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ فورینزک کے مطابق گارڈز کے تمام ہتھیاروں کو کلیئر قرار دیا گیا ہے، حملہ آور یقیناً ایک سے زائد تھے۔ جو یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کسی گارڈ کے فائرنگ سے ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو فورینزک جو سائنس لیبارٹری ہے انہوں نے تمام جو عمران خان کے گارڈز ان کو کلیئر قرار دے دیا اور کہا ہے کہ ان کے ہتھیاروں سے گولی نہیں چلی، اور جو گولی چلی ہے وہ حملہ آور تھے جو ایک سے زائد تھے، اور دوسرے حملہ آور نے قتل کیا ہے، کیونکہ جو پہلا حملہ آور تھا وہ پکڑا جا رہا تھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو دوسرے حملہ آور نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور پھر انہوں نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ عمر سرفراز چیمہ کی جانب سے کہا گیا کہ اب تک کی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے رپورٹ کے مطابق کہ یہ ایک پورا پری پلان، جو عمران خان کہتے ہیں کہ 3 ماہ پہلے اس کی پلاننگ کی گئی تھی، کہاں کہاں بیٹھ کر، اور پھر عمران خان کی جانب سے 3 لوگوں کا نام بھی سامنے آیا تھا۔ تو یہ اب رپورٹ جو ابتدائی رپورٹ ہے، تحقیقاتی رپورٹ، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے عمران خان پر حملے، لانگ مارچ روکنے کے لیے دھمکیاں دی گئیں، حکومت کی طرف سے عمران خان پر حملے کی مذمت تک نہ کی گئی، مذمت کی بجائے خاموشی اختیار کی گئی۔ نون لیگ کے رہنما جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جب مداخلت سے ایک ایف آئی آر ہوتی ہے اور اس پر ایک جے آئی ٹی بنتی ہے، تو اگر مسلم لیگ نون والوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ سچے ہیں تو کیوں نہیں پیش ہوتے جے آئی ٹی کے سامنے؟ جب وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ایف آئی آر آپ ہماری مرضی کی کر لیں، ایف آئی آر بھی ان کی مرضی کی ہوئی، تو اب تو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں، ان کو ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اب ہم تادیبی کارروائی کرنے جا رہے ہیں جو ملزمان پیش نہیں ہوئے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رانا ثناءاللہ وغیرہ کو، جاوید لطیف، مریم اورنگزیب کو تو نوٹس جاری کر دیے تھے، شہباز شریف، فضل الرحمان اور ان کو بھی نوٹس جاری کرنے کے حوالے سے مراسلہ لکھا گیا تھا جے آئی ٹی کی جانب سے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملزم سے پوچھا گیا کہ آپ نے تربیت حاصل کی تو ٹیسٹ میں ریٹنگ مائنس میں تھی، کہ جو پولی گرافک ٹیسٹ تھا، جب ملزم سے سوالات پوچھے گئے تو ملزم سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے تربیت حاصل کی تو ٹیسٹ میں ریٹنگ مائنس میں تھی۔ پولیس میں انٹر ڈپارٹمنٹل تحقیقات بھی جاری ہیں، نون لیگ کے رہنماؤں کو بیانات کے لیے بلایا لیکن وہ نہیں ہے، تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ملزم اکیلا تھا یا نہیں تھا۔ مشیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ کس کی گولی سے ہلاکت ہوئی ہے اس بات کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ایک بات تحقیقات میں سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان کے گارڈ کی گولی سے ہلاکت نہیں ہوئی۔ جلد اصل مجرموں تک پہنچیں گے۔ نون لیگ کے لندن کے رہنماؤں نے 3 لوگوں کے نام لیے ہیں، اس پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ملزم نوید لاہور سے روانہ ہوا اور 5 روز بعد وہ وزیر آباد پہنچا۔ معظم کس کی گولی کا نشانہ بنا، یہ تحقیقات جاری ہیں۔ معظم گارڈ کی فائرنگ سے ہلاک نہیں ہوا اور وہاں پر 1 سے زائد حملہ آور تھے۔ عمر سرفراز چیمہ کا یہ کہنا تھا کہ سوچی سمجھی سازش کے ساتھ جو تاثر دیا گیا اس میں سچائی نہیں ہے۔
تحریک لبیک نے عمران خان پر حملے سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ حافظ آباد کی نون لیگ کی قیادت نے عمران خان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قانونی کارروائی ہوگی تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ ان کا دامن صاف ہوتا تو یہ جے اے ٹی کے سامنے پیش ہوتے۔ تسنیم حیدر کے بیان نے نواز شریف، مریم نواز اور ناصر بٹ کو بھی نامزد کر دیا ہے اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور ساتھ جو مصدق عباسی ہیں ان کی جانب سے جو اہم انکشافات کیے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پر حملہ کرنے والے 1 سے زائد لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے یہ بات سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کا 3 بار جو پولی گرافک ٹیسٹ ہے وہ کروایا گیا۔ ملزم نوید رٹا رٹایا بیان پڑھتا تھا۔ پولی گرافک رپورٹ میں ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ جب حملہ آور سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے وفاق کے ساتھ وفاق کی ساری سازش میں ملوث تھا اور وفاق کے کہنے پر، وفاق کی حکومت شہباز شریف، رانا ثناء اللہ کے کہنے پر آپ نے یہ سارا کچھ کیا، تو اس پر اس کا جواب مثبت تھا۔ جو جھوٹ پکڑنے والی ہے مشین ہے، اس کا جواب مثبت تھا کہ ہاں جی یہ وفاق کے ساتھ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا لا کہتا ہے، ہماری سائنس یہ کہتی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے یہ کہتی ہیں کہ جو پولی گرافک ٹیسٹ ہے وہ 93% وہ درست بات ہوتی ہے۔ تو یہ جب سوال پوچھا گیا کہ اس میں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور وفاقی حکومت اس سارے میں آپ کو سپورٹ کر رہی تھی یا آپ کے ساتھ سازش میں حصہ دار تھی، تو اس کا جواب ہاں میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی شک نہیں رہتا کہ وفاقی حکومت اس میں ملوث نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملزم نوید تربیت یافتہ حملہ آور ہے۔ پولی گرافک رپورٹ کے مطابق نوید نے جواب دیا کہ عمران خان پر میں نے حملہ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور کو عمران خان پر حملے کی تربیت دی گئی تھی۔ فرانزک ٹیسٹ میں عمران خان کے گارڈز کے اسلحے کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ زبیر نیازی نے رپورٹ جمع کروا دی ہے اور زبیر نیازی ہائی کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ یہ بھی آج انکشاف ہوا ہے کہ زبیر نیازی سیشن کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو صدر پاکستان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ چلائی جا رہی تھی میڈیا پر کہ صدر پاکستان نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں اور 2018 کے الیکشن میں قمر باجوہ نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہے، تو اس پر صدر پاکستان نے بڑا سخت نوٹس لیتے ہوئے اس کے بارے میں وضاحت دی ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی اور یہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے حوالے سے انہوں نے نوٹس لیا ہے جھوٹی خبر کا کہ نہ ایسی کوئی بات ہے، نہ کوئی سر نہ پاؤں، اور جو ان کا جی چاہتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ چلا دیتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ صدر پاکستان نے کہا ہے کہ نہ تو قمر باجوہ نے ہمیں سینٹ الیکشن میں سپورٹ کیا، نہ ہمیں جنرل الیکشن میں سپورٹ کیا ہوتا تو آج جو ہمارے ساتھ 127 لوگ بیٹھے ہیں وہ کب کے چھوڑ گئے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ قوم جانتی ہے کہ عمران خان کس کی سپورٹ سے آگے آئے ہیں اور عمران خان کو کس نے گرایا تھا، کس نے 2/3 میجورٹی عمران خان سے چھینی تھی، قوم یہ بات بھی جانتی ہے۔ اور ان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے اور میں اس کی تحقیقات کرواؤں گا کہ یہ کون میڈیا چینلز ہیں جو صدر کی جو بات ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔